अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। मेरी लास्ट वीडियो साइकोएनालिटिक थ्योरी के हवाले से थी और आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो की कंटेंट पे हम नज़र एक डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, देन गोल ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, द प्रोसेस ऑफ चेंज, ट्रेडिशनल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़। इन स्ट्रेटजीज़ में एनालाइजिंग ट्रांसफरेंस, एनालाइजिंग रेजिस्टेंस, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और एंड में हम लोग देखेंगे ब्रीफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़। तो ये हमारी आज की वीडियो का कंटेंट है। तो चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। हम क्लाइंट के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो डिफरेंट ट्रेडिशनल और मॉडिफाइड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करने का मकसद जो होता है वो क्लाइंट के बिहेवियर में एक तब्दीली लाना या उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो करंट सर्कमस्टेंसेस बने हैं उसके हवाले से क्लाइंट को हेल्प आउट करना है। साइकोएनालिटिक थ्योरी को मज़ीद एक्सपेंड किया गया है ताकि जो सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी कवर किया जा सके, उन पर भी वर्क किया जा सके। और इसमें जो है क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन जो है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए ताकि पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है उस पर उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, उसके बिहेवियर में मज़ीद बेहतर चेंजेस लाए जा सकें। गोल्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है वो फोकस करती है अनकॉन्शियस प्रोसेस को, क्योंकि जो एक पर्सन का करंट बिहेवियर होता है वो बेस हमारी अनकॉन्शियस प्रोसेस पर ही करता है। और साइकोडायनामिक काउंसलिंग जो है उसका जो जनरल गोल है वो क्लाइंट को ये अवेयरनेस देना है कि उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उसके प्रेजेंट पर किस तरह से असरअंदाज होता है। और इसके अलावा क्लाइंट का जो डिस्टॉर्शन बिहेवियर है उसकी भी करेक्शन करना इस काउंसलिंग का सबसे एक अहम पार्ट है। इसका मकसद ये भी है कि जो इड की जो ड्राइव्स हैं उनको कॉन्शियस स्टेट में लाकर उसको डायरेक्ट समझा जाए कि उसकी क्या अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं और एक पर्सन जो है वो अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस मैकेनिज़्म पर जो है वो अपनी डिपेंडेंस कम कर दे। अनकॉन्शियस को कॉन्शियस स्टेट में लाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक पर्सन अपनी कैफ़ियत को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है और वो सीखता है कि किस तरह से उसने रियलिस्टिक होकर अपनी नीड्स को, अपनी ड्राइव्स को फुलफ़िल करना है, जिससे उसे इड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस कायम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। प्रोसेस ऑफ चेंज में हम देखते हैं कि एक क्लाइंट की जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनका एनालिसिस करना और उनकी इंटरप्रिटेशन करना साइको एनालिसिस थ्योरी का जो है वो बेसिक मेथड है। और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है ये मुख्तलिफ ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, जिनमें एनालिसिस ऑफ ड्रीम है, ट्रांसफरेंस है, रेजिस्टेंस है और डिफेंस है। इसमें क्लाइंट को ये सिखाया जाता है कि उसके जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं वो किस वजह से हैं और उसने किस तरीके से इनको बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करना है। मुख्तसरन अगर हम देखें कि साइको एनालिसिस थ्योरी का जो मकसद है वो क्लाइंट को इस काबिल बनाना है कि वो अपने जो पास्ट के उसके अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करे, जो कि उसके ख़राब रवैयों की वजह से या उसके रिलेशंस की वजह से ये और किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से बने हैं, उनको समझना और उनके लिए कोई बेहतर जो है वो वे आउट निकालना कि वो किस तरीके से अपने उन कैफ़ियत में से बाहर आएगा और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में स्पेंड करेगा। ट्रेडिशनल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले हम एनालाइजिंग ट्रांसफरेंस देखेंगे। ट्रांसफरेंस बेसिकली होता क्या है कि एक क्लाइंट जो है वो किसी भी शख्स के हवाले से उसकी जो भी फीलिंग्स, थॉट्स होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं,
اس کو وہ تھراپسٹ یا کونسلرس کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے کونسلر کے لیے کہ وہ اس کنسیپٹ کے تھرو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو ایک بلینک اسکرین کے طور پر پیش کر کے اور جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے اس میں اپنی نیچرل پوزیشن کو مینٹین رکھیں، اور جو کلائنٹ ہے اس کا جو بھی ٹرانسفرنس یا پروجیکشن ہے، اس کی پروجیکٹ ہے اس کو انکانشیسلی جو ہے وہ اس کو موقع دے کہ وہ اسے کلائنٹ اپنے کونسلر کی طرف یا تھراپسٹ کی طرف ٹرانسفر کرے۔ سائیکو انالیٹک فریم ورک میں جو ایک کلائنٹ کا ٹرانسفرنس ہوتا ہے وہ انکانشیس ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کا، جس میں کہ وہ اس شخص کے لیے اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ جو بھی اس کا ریلیشن ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ایزیوم کر رہا ہوتا ہے، اور کاؤنسلنگ ریلیشن شپ میں وہ جو ایک پرسن ہے جس کے بارے میں وہ یہ سارا سوچ رہا ہوتا ہے وہ ایک کاؤنسلر بن جاتا ہے۔ ایک کاؤنسلر یا تھراپسٹ اس سارے پروسیس میں ایک گمنام ٹول کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تاکہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنی انکانشیس جو بھی اس کے ایشوز ہوتے ہیں، ڈرائیوز ہوتی ہیں یا میل اڈپٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کو ایکسپوز کر سکے۔ اس دوران جو تھراپسٹ ہے وہ اپنی غیر واضح جو موجودگی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، تاکہ کلائنٹ زیادہ اچھے طریقے سے اپنا جو بھی اس کی کتھارسس ہے وہ کر سکے، جو بھی اس کی انکانشیس ڈرائیوز ہیں ان کے بارے میں بات کر سکے، تاکہ بعد میں جو کونسلر یا تھراپسٹ ہے وہ اس کا انالیسس کر کے تو کلائنٹ کے لیے کوئی بہتری کی صورت نکال سکے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ انالیسس ریزسٹنس ہے۔ ریزسٹنس جو ہوتا ہے اس کا مطلب جو ہے بیسیکلی وہ ریفیوز کرنا یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ ایک تھراپسٹ کا کام کلائنٹ کے ٹرانسفرنس کو انالائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو انالائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ کلائنٹ کس طرح سے ریزسٹ کر رہا ہے، کن کن چیزوں کو ریزسٹ کر رہا ہے اور کس کس طریقے سے ریزسٹ کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا ایک تھراپسٹ کا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ سائیکو انالیسس میں ایک کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ انکمفرٹیبل سچویشن میں اپنے جو ہڈن اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ انہیں کونسلر سے چھپانے کے لیے جو ہے وہ ریزسٹنس کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں کلائنٹ جو ہے وہ لاشعوری طور پر اپنی فیلنگز کو، ڈرائیوز کو جو ہے وہ یا تو ریپریس کر لیتا ہے یا ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ سائیکو انالیسس میں ان ریزسٹنس کو 5 مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ ایگو اینڈ سپر ایگو ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرائڈ نے ان تمام جو ٹائپس ہیں ریزسٹنس کی اس پر اسٹڈی کی، اور اس نے یہ انالیسس کیا کہ ان ٹائپس کو سمجھنے کے لیے انٹلیکچوئل انسائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان تمام کیٹیگریز کا جو واضح مقصد ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے ایگو کو ڈسکمفرٹ فیلنگ کے خلاف، اور پھر مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرائڈ نے ریزسٹنس کو اوورکم کرنے کے لیے 3 طریقوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ریکولیکشن ہے، ریپیٹیشن ہے اور ورکنگ تھرو ہے۔ سب سے جو پہلی اس کی ٹائپ ہے وہ ریپریشن ریزسٹنس ہے، جو کہ ایگو ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف ڈیفینسز یا سمٹمز ہوتے ہیں، لائک ریئیکشن فارمیشن، obsession، اینگزائٹی اینڈ فوبیاز۔ اور یہ ڈیورنگ سیشن ایک کلائنٹ کی جو انکانشیس اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی پینفل میٹیریل کو یا اپنی کسی بھی ایسی چیز کو کلائنٹ کے سامنے نہیں لانا چاہتا، اس کی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری ٹرانسفرنس ریزسٹنس ہے، جو کہ کلائنٹ کے جو ہے پریزنٹ کرتا ہے اس کے پروجیکشن کو، اور یہ بھی ایگو ہی سے نکلتا ہے۔ یہاں کلائنٹ اپنی ریپریشن کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جو کونسلر ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ریزسٹنس اور ایگو کے حوالے سے جو لاسٹ ریزسٹنس ہے وہ ایگو ریزسٹنس ہے۔ کسی بیماری سے حاصل ہونے والے فائدے کے لیے فریم کیا گیا ہے، اور اس میں کلائنٹ کو کوئی بھی جو سیٹسفیکشن ملتی ہے یا ریلیف ملتا ہے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کی جو 4تھ کیٹیگری ہے وہ ایکٹنگ آؤٹ اور ورکنگ تھرو ہے، جو کہ اٹ سے ارائز ہوتا ہے۔
اس میں یہ میل اڈپٹیو بیہیویئرس جو ہوتے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ایگو ہوتی ہے وہ اس پر ریزسٹنس ریلیز کرتی ہے، لیکن اس کو پھر بھی اس کو ریپریس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ورکنگ تھرو کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایگو کو ری انفورس کرنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے، وہ جو اٹ کی ان جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لاسٹ جو ریزسٹنس ہے وہ سیلف سیبوٹیج ہے، جو کہ سپر ایگو سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں گلٹ اور پنشمنٹ کی جو سینس ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کلائنٹ نے انالیسس کے تھرو جو بھی ریکوری کی ہوتی ہے یا جو بھی اس نے سکسیس حاصل کی ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ نیکسٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ فری ایسوسیشن ہے، اور فری ایسوسیشن میں ڈیورنگ سیشن کلائنٹ میں جو کچھ بھی وہ فیل کرتا ہے یا اس کے مائنڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے سیلف سینسرشپ کے بغیر جو ہے بیان کرنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کا مقصد جو ہے وہ کلائنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا کہ وہ نان ججمنٹل اور ایکسیپٹنگ ایٹماسفیئر میں کس طریقے سے جو ہے وہ سوچتا ہے یا بیہیو کرتا ہے۔ سائیکو انالیسس میں یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے جو کانفلکٹس ہیں، اس کی جو بیہیویئر ہے ان کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے، اپنے کانشیس اور انکانشیس فیئرس کو اور اپنے ڈیفینسز کو جاننا چاہتا ہے۔ جو فری ایسوسیشن کا میتھڈ ہے اس میں کوئی پلان یا پری پلان ایجنڈا نہیں ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے کیا کوشچن کیے جائیں گے یا کس طریقے سے اس کی جو انسائٹ ہے اس کو انہینس کیا جائے گا۔ نہ تو کلائنٹ یہ بات جانتا ہے اور نہ تھراپسٹ یہ بات جانتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے بات کریں گے کہ وہ اس کی جو انکانشیس میں جو کچھ بھی ہے اسے کانشیس اسٹیٹ میں لایا جا سکے۔ اس ٹیکنیک کا مقصد جو ہے وہ کوئی مخصوص آنسرس یا میموریز کو بارے میں جاننا نہیں ہے، بلکہ کلائنٹ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تھاٹس، فیلنگس اور اس کی جو بھی انر سیلف ہے اس کے بارے میں وہ جان سکے اور اپنی جو بھی اس کی بیہیویئر کے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکے۔ نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈریم انالیسس ہے۔ فراڈ وہ پہلا شخص تھا جس نے جو ہے وہ خوابوں کو پر زور دیا کہ خواب جو ہوتے ہیں اس میں ہماری جو انکانشیسلی ہماری جو خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں انہیں ہم اپنے خوابوں میں فلفل کرتے ہیں۔ فراڈ نے جو کچھ ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی ریئلٹی ہوتی ہے اس کے درمیان فرق بتایا، اور اس نے بتایا کہ جو ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ایکچوئل میننگ کیا ہوتے ہیں۔ فرائڈ نے ڈریمز کے 4 اسٹیپس کا ذکر کیا۔ پہلا ہے کنڈنسیشن، جس میں کہ ایک خواب میں بہت سارے آبجیکٹس، ایسوسیشن اور آئیڈیاز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی آتے ہیں۔ نیکسٹ ڈسپلیسمنٹ ہے، جس میں کہ جو ڈریم آبجیکٹ ہوتا ہے اس کی جو بھی جذباتی اہمیت ہوتی ہے اس کو جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں، ریئل جو بھی فیلنگس ہوتی ہیں اس سے بالکل کٹ کر کے کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ جو ہے ریپرزنٹیشن ہے، جس میں کہ جو بھی تھاٹس ہوتی ہیں ان کو ویژول امیجز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ جو ہے وہ سمبولزم ہے، جس میں کسی ایکشن، پرسن یا آئیڈیا کو کسی سمبل کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تمام ایسوسیشنز ہیں یہ کلائنٹ کے انر کانفلکٹس کو اور اس کی ریپریس ڈرائیوز کو ظاہر کرتے ہیں، اور ڈریم انالیسس کا مقصد جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو انالیسس کر کے اس کو ایک نارمل اسٹیٹ میں لے کر آنا ہے۔ آج ہم نے سائیکو انالیٹک تھیوری کی اپلیکیشن پر بات کی کہ کون کون سی ٹیکنیکس اس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیے تاکہ آپ نئی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، بیل آئکن کو پریس کرنا، یہ چیزیں کبھی بھی مت بھولا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور آپ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔